अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टपके ही टपके का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, आज उसकी 5वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और हमारी बहनों से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि वो इस पर गौर करें और तमाम दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि ये ख़वातीन तक ज़रूर पहुँचाएँ। दोस्तों, हम लोग नमाज, रोज़े और उम्रे वगैरह का अल्हम्दुलिल्लाह एहतिमाम करते हैं, जो कि फ़राइज़ व सुनन हैं, लेकिन चंद अहकामात ऐसे भी हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि तिल का हुदूदुल्लाह, यानी देखो ये अल्लाह की हुदूद यानी बाउंड्रीज़ हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल हैं। आप जानते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है वो कितनी सेंसिटिव होती है। अगर कोई शख्स दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल होने की कोशिश करे और 1 मीटर भी दाखिल हो जाए तो उसको गोली मार दी जाती है। तसव्वुर कीजिए, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी हद यानी मेरी बाउंड्री है या मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल है, कोई शख्स इस हद को तोड़कर दाखिल होने की कोशिश करे तो उसका अंजाम क्या होगा या क्या होना चाहिए। इसी तरह जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपनी हदें कहा है, उन्हीं में विरासत का भी एक हुक्म शामिल है। यही हमारा आज का 5वां टपका है। एक तरफ हदीस में बशारत दी गई है कि जिस जगह अल्लाह के हुदूद को लोग क़ायम करेंगे, वहाँ पर 1 साल की बरकत 40 साल की बारिश की बरकत के बराबर होगी। और आप अगर इसके अपोजिट मानों पर गौर करें तो पता चलेगा कि जहाँ पर ये हुदूद पामाल होंगे, यानी कि ये अल्लाह के इन हुदूद को क़ायम नहीं किया जाएगा, वहाँ लाजमी तौर पर क़हत जैसे अज़ाब यानी ड्रॉट या वाटर शॉर्टेजेस जैसे अज़ाब लाजमी नाजिल होकर रहेंगे। यूँ तो दूसरी कई इबादत में अल्लाह ताला ने बंदों को आज़ादी दी है, लेकिन विरासत के मामले में बंदे के इख्तियारात इंतहाई लिमिटेड हैं, सिवाय 1/3 पोर्शन के। बाकी पूरे माल के वारिस और उनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं। किसी मुल्क का भी क़ानून उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन है जब मुसलमान ख़ुद तिलका हुदूदुल्लाह की हिफाजत के लिए डट जाएं। अगर मुसलमान ख़ुद अपने फ़ायदे के लिए विरासत में ऊंच नीच करना शुरू कर दें, जैसा कि अक्सर लोग आजकल कर रहे हैं, और फिर मुल्क की अदालतों में जाकर मुक़दमे पेश करें, तो फिर इनसे बड़ा फासिक और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि विरासत के माल में कमी बेशी करने को फ़ुक़हा किराम ने सरीह फ़िस्क़ और गुनाह कबीरा करार दिया है। याद रहे कि विरासत की सही तक़सीम करना वारिसों पर फ़र्ज़ है और गैर वारिसों पर फ़र्ज़ किफ़ाया, यानी दूसरे लोग जो वारिस नहीं हैं, अगर कहीं विरासत के मामले में कोई नाइंसाफ़ी देखें तो उन तमाम पर यह फ़र्ज़ होता है कि वो नसीहत करें और टोकें, वरना अगर किसी मसलहत की वजह से उन्होंने खामोशी इख्तियार की तो सारे के सारे पकड़ में आएंगे। और बदकिस्मती से आज विरासत के मामले में मुसलमान गफलत का, बल्कि मुजरिमाना गफलत, क्रिमिनल नेगलिजेंस का शिकार हैं। इससे माशरे को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को दरअसल इसका अंदाज़ा नहीं है। विरासत के मामले में कई नाइंसाफ़ियाँ देखने में आती हैं और सबसे ज़्यादा जुल्म औरत पर है। एक तो ये कि आम तौर पर मर्द हजरात अपनी माँ और बहनों की विरासत में डंडी मारते हैं। दूसरे ये कि ख़ुद औरत के इंतकाल के बाद उसके जेवर और दीगर मालो जायदाद की तकसीम सही नहीं होती, और न तो औरत को उसका 1/3 हिस्सा अपनी मर्ज़ी से किसी को देने का हक़दार समझा जाता है और न उसको ये हक़ दिया जाता है। होता आमतौर पर यह है कि किसी खातून के इंतकाल के बाद मरहुमा की बहुएँ और बेटियाँ जमा होकर सबसे पहले मरहुमा को उन्होंने जो दिया था वो फौरी निकाल लेती हैं, और जो खुरचन बच जाती है उसे दूसरे रिश्तेदारों या फिर खैरात में तकसीम कर दिया जाता है। और ये भी देखने में आया है कि अगर किसी खातून की कोई अमीर बेटी या बेटा खातून की ज़िंदगी में उसको 10-20 तोले सोना अगर चढ़ाए हैं, तो वो उस खातून के इंतकाल के फ़ौरी बाद आकर वो अपना जेवर जो दिया हुआ है उसको वापस ले लेती हैं। और अगर कोई बेटा या बेटी जो गरीब हैं, उन्होंने माँ को कुछ नहीं दिया, तो फिर माँ के इंतकाल के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। याद रखिए, ये विरासत के अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी है। जिस बेटे या बेटी ने माँ को जो भी माल दिया वो माँ की मिल्कियत हो चुकी, उसके अब माँ के इंतकाल के बाद अब माँ की जो मिल्कियत की तक़सीम होगी वो कुरान के हुक्म के मुताबिक होगी, ना कि जिसने जो दिया था वो वापस ले ले। ये तक़सीम का सही तरीक़ा नहीं है, ये शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और एक अहम पहलू विरासत के मामले में जो जुल्म है वो ये है कि चूँकि हिंदू धर्म में बेटी की विरासत कन्यादान के वक्त ही जहेज़ की शक्ल में दे दी जाती है, तो अब मुसलमान भी यही करने लगे हैं। इसलिए बेटियों और दामादों को इतना कुछ मिल जाता है कि जितना बेचारे बेटों को कभी नहीं मिलता। इसीलिए विरासत की तक़सीम के वक्त अक्सर भाई बहनों को हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं। ये जुल्म
ایک طرف بھائیوں پر بھی ظلم ہے، دوسری طرف بہنوں پر ظلم ہے، اور دونوں ایک دوسرے پر جو ظلم کر رہے ہیں، یہ باتیں دراصل تلک حدود اللہ کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ وراثت کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح جواب دہ ہوں گی جس طریقے سے ہر مرد اور ہر عورت اپنی وراثت کی تقسیم کے لیے محشر میں سخت پکڑ میں آئیں گے۔ شوہر نہ بیوی کی طرف سے نہ بیوی شوہر کی طرف سے جواب دہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد وارثوں نے وراثت کو کیسے تقسیم کر لیا اس کی ذمہ داری مرنے والے پر تو نہیں ہو سکتی، اور نہ مرنے والا دنیا میں لوٹ کر اس تقسیم کو صحیح کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی ہر وقت وراثت کی تفصیل لکھ کر رکھنے کا حکم فرما دیا تاکہ نہ مرنے والے پکڑ میں آئیں اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمایا کہ کسی مسلمان پر 3 دن ایسے نہ گزریں جس میں اس کی وصیت تیار نہ ہو۔ اس حدیث میں کتنی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوستو، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اسی لیے موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، اور اس قیامت صغریٰ کے فوری بعد آپ کے محشر کا آغاز ہو جائے گا اور ایک ایک عمل اب رنگ لائے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر شہر میں ہر روز ایکسیڈنٹس میں، نیچرل ڈیزاسٹرز میں یا اچانک ہارٹ اٹیکس وغیرہ میں کتنے لوگ مرتے ہیں، پلین کریش ہوتے ہیں، فسادات میں نامعلوم لوگ مار دیے جاتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ایک امر اور بھی دیکھیے کہ ہر شخص کی کئی ایسی ڈیلنگز ہوتی ہیں جن کا علم اس کے وارثوں کو نہیں ہوتا۔ کسی کا بینکوں میں پیسہ ہوتا ہے، شیئرز میں، میوچول فنڈز میں، کسی کو قرض دیا ہوا ہوتا ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہوتا ہے، فلیٹ یا پلاٹ میں پیسہ ہوتا ہے۔ چونکہ وارثوں کو علم نہیں ہوتا اس لیے اکثر وارث محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے کسے کیا دیا ہے یا کیا دینا ہے، ان تمام چیزوں کو لکھ کر ان کی 2-3 کاپیز کسی نہ کسی ہمراز کے پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی کو چاہے 2000 روپے ہی کیوں نہ ہو اگر قرض دیا ہے تو یہ آپ کے وارثوں کی امانت ہے، اور اگر آپ نے کسی سے لیا ہوا ہو تو یہ بھی کسی کے وارث کی امانت ہے، اور یہ تمام چیزوں کا لکھنا ضروری ہے۔ بالخصوص دوستو، وہ لوگ جو ملک سے باہر امریکہ وغیرہ جیسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں وارث ساتھ نہیں رہتے، اگر وہ ساری تفصیلات لکھے بغیر مر گئے تو ان کی ساری ملکیت پر اس ملک کا قبضہ ہو جاتا ہے یا پھر غیر لوٹ لیتے ہیں۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کئی چیزیں اپنی بیوی سے یا والدین سے یا اولاد سے چھپا کر کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ملکیت کی ڈیٹیلز لکھے بغیر مر گیا تو کسی نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہونا لازمی ہے، وہ ہو کر رہتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وارننگ دی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال آدمی خیر کے عمل کرے لیکن وصیت میں ظلم اور ناانصافی کر جائے تو اس کا خاتمہ برائی پر ہوگا اور وہ دوزخی ہوگا۔ اور اسی کے برعکس اگر ایک شخص 70 سال برے اعمال کرے لیکن مرتے وقت وصیت میں عدل و انصاف کا معاملہ کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ خیر پر فرمائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ نے حدیث جاننے کے بعد اب بھی لکھنے میں غفلت کی تو کل وراثت میں ناانصافی کے جرم میں پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ جرم نماز یا روزہ چھوڑنے کے جرم کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حقوق اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر دے۔ یہ جرم جو یعنی کہ وراثت میں غفلت کا جرم حقوق العباد سے متعلق ہے، اور وہ بھی اللہ کی حدوں میں داخل ہونے والا جرم ہے۔ دوستو، اب آئیے وراثت کے ضمن میں ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف جسے پیش کرنا ہمارا اصل مقصد تھا۔ اس معاملے میں آج ساری امت مسلمہ غفلت کا شکار ہے، حتیٰ کہ وہ سعودی اور دیگر عرب ممالک بھی جو کہ شرعی علوم میں ہم سے کہیں زیادہ جاننے والے لوگ ہیں۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص کو شریعت میں اپنے مال میں سے 1/3 یعنی 33% وراثت کو کسی بھی شخص، جماعت، انجمن، ادارے، مدرسے یا جماعت کے حق میں دینے کا اختیار دیا گیا ہے، بلکہ تلقین کی گئی ہے۔ دوستو، زندگی بھر ہم سارا مال تو اولاد پر لٹاتے رہے، دامادوں کا گھر بھرتے رہے۔ یاد رکھیے کہ اولاد کی یا دامادوں کی جائز ضرورتیں پوری کرنا عین عبادت ہے، لیکن ضرورت نہ ہو تو بھی زمانے کو دیکھ کر اس کے چلن کے مطابق نئی ضرورتیں پیدا کرنا اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور تبذیر ہے۔ اس کی وجہ سے اولاد اور داماد تو خوب عیش کریں گے، لیکن اس کی جزا یا سزا آپ کو بھگتنی ہے۔ یاد رکھیے، ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر حساب اور عذاب شروع۔ آپ ساری عمر تو امت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا صرف سوچتے ہی رہے ہیں، یا پھر مشورے دیتے رہے ہیں اور بڑے مشورے دیتے رہے ہیں، لیکن کبھی کچھ کیا نہیں۔ اب آخری وقت کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اپنا 1/3 ان لوگوں کے نام کر دیں جو آپ کے لیے ہمیشہ ایک ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائیں گے۔
دیکھیے امت کے کتنے کام ایسے ہیں جو صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے آج پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت دن بدن ذلیل و خوار ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے ہزاروں مدرسے ہیں جہاں مستقبل کی دینی قیادت صرف فنڈز کی کمی کی وجہ سے ابھرنے سے محروم ہے۔ آج مدرسوں کا نصاب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، جس کو بدلنے کے لیے لاکھوں کے فنڈز کی ضرورت ہے۔ بے شمار تعلیمی پروجیکٹس ہیں، امپاورمنٹ کے کام ہیں، جہیز، طلاق اور خلا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی مہم کی ضرورت ہے۔ ہمیں ریسرچ سینٹرز یا تحقیقی اداروں کی ضرورت ہے، اردو کی ترقی و ترویج کے کام ہیں۔ انڈرسٹینڈ قرآن جیسے کئی ادارے ہیں جو امت کو قرآن کے قریب لانے کے لیے اور قرآن کا سمجھنے کو آسان کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج کئی غیر مسلم برادران وطن کو صحیح دعوت پہنچانے والی نوجوان تنظیمیں موجود ہیں۔ سینکڑوں بے قصور نوجوانوں کو جیلوں سے نکالنے کا کام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ گلف کنٹریز میں بیچارے مزدور یا غریب ہاؤس میٹس 2-4 ہزار روپے کمانے کی آس میں چلے جاتے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مظلوموں کو کفیلوں کے ظلم سے نجات دلانا ہے۔ اور پھر میڈیا کا معاملہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی میڈیا میں وہی حیثیت ہے جو ایک کٹر برہمن کے سامنے کسی ہریجن کی ہوتی ہے۔ ہمیں میڈیا میں فلموں کے ذریعے، سیریل، ڈاکومنٹریز، نیوز چینلز، میگزینز، نیوز پیپرز وغیرہ ان تمام چینلز کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اہم بات ایک یہ بھی ہے کہ ہم آج تک بینک اور انشورنس کا کوئی آلٹرنیٹو سسٹم نہیں دے سکے۔ اس کے لیے بھی کئی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ دین جو حقوق العباد قائم کرنے کے لیے آیا تھا، یعنی ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس وغیرہ قائم کرنے کے لیے آیا تھا، چلڈرنس رائٹس قائم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ دین ایک مضبوط پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اور مورل سسٹم قائم کرنے آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس کی اصلی شکل مسلکی، فقہی اور عقیدوں کی یا علاقوں کی یا رسم و رواج کی دھول میں معدوم ہو گئی ہے۔ دوستو، ریئل اسلام کو اسٹیبلش کرنے اور دین کے نام پر ہونے والے ہر تماشے کو ختم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے، اگر لوگ اپنی اپنی وراثت میں سے 1/3 حصہ امت کے ان کاموں کے لیے چھوڑ کر مر جائیں تو نہ صرف خود ان کی آخرت سنور سکتی ہے، بلکہ یہ سب ملا کر ہزاروں کروڑ روپے بنتا ہے، جس سے پوری قوم کی تقدیر سنور سکتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ آپ کے مرنے کے بعد جن وارثوں کو مفت کا مال ہاتھ آئے گا وہ ہرگز یہ نہیں سوچیں گے کہ ابا جان یا امی جان دوزخ میں جل رہے ہیں یا جنت کی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں۔ ان کو یا تو اپنے عیش کی پڑی ہوگی یا پھر وہ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہوں گے، اور کل وہ مریں گے بھی تو اپنا سارا مال اپنے بیٹوں یا دامادوں کے لیے ہی چھوڑ کر مریں گے۔ دوستو، پلیز وراثت کے معاملے کو ایزی مت لیجیے۔ ضروری نہیں کہ 1/3 ہی وقف کریں، یہ منیمم لمٹ تو ہے، میگزیمم نہیں۔ فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ اگر ورثہ خوشی سے راضی ہوں تو زیادہ بھی وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف بعض معتبر علماء کے نزدیک یہ 1/3 میگزیمم لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی، چاہے جو بھی ہو۔ ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، اور بالخصوص ہماری بہنیں یاد رکھیں کہ یہ کئی تولے سونا یعنی گولڈ، سلور اور ڈائمنڈز جو لاکرز میں سڑ رہے ہیں، اس میں نہ صرف وارثوں کی بلکہ قوم کی تقدیر سڑ رہی ہے۔ اگر یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تقسیم نہ ہوئے تو کل یہی سونا اور چاندی اور ڈائمنڈز گواہی دیں گے کہ وہ آپ کے جسم پر کم رہے اور لاکرز میں زیادہ رہے، جو کبھی کسی مستحق کے کام نہ آ سکے۔ وہاں میری بہنوں، نہ بہو بچانے آئے گی نہ بیٹی۔ دیکھیے، اللہ نے وراثت کو اپنی حد کیوں کہا؟ حد کے ایک معنی ہے فاصلے کو ڈسٹنگوش کرنا یا فرق کے متعلق وارننگ دینا ہے۔ حد دو متضاد چیزوں کے درمیان ایک اسٹاپر یا بیریئر کو بھی کہتے ہیں، اور عربی لغت میں حد کے معنی تلوار کی تیز دھار کو کہتے ہیں جو تلوار کے دونوں سائیڈ ہوتی ہے۔ اسی سے حدید نکلا ہے جس کے معنی ہے لوہا یا آئرن، یعنی سخت چیز۔ اسی سے حدہ یحادونا نکلا ہے جس کے معنی ہیں رکاوٹ ڈالنا یا رجسٹ کرنا۔ سورہ مجادلہ آیت 5 میں بیان ہوا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا، یہ وہی یحادونا ہے حدہ یحادو سے، کہ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حد میں رکاوٹ ڈالیں یا لمٹ کراس کرنے کی کوشش کریں وہ بری طرح ذلیل کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ وراثت کے معاملے میں اونچ نیچ کریں گے، حدیث میں ارشاد ہے کہ ان کو ظالموں میں شمار کیا جائے گا اور ان کی دعائیں رد کر دی جائیں گی، چاہے وہ ساری عمر نمازیں، عمرے اور حج کرتے رہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وراثت کا علم سیکھنا ایسا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم دین یا مفتی آپ کو 1 آدھ گھنٹے میں اس کے فنڈامنٹل پرنسپل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علم الفرائض سیکھو اور سکھاؤ، یعنی وراثت کی تقسیم کا علم سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اگر اس کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ نہ صرف ذہنوں سے بھلا دیا جائے گا بلکہ ارشاد نبوی ہے کہ یہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس خطا کے سزاوار ہو چکے ہیں اور علم الوراثت واقعی ہمارے ذہنوں سے مٹ چکا ہے؟ دوستو یاد رکھیے، وارث کی فریاد قیامت میں پہلے سنی جائے گی، اور ارشاد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وارث کی میراث سے فرار اختیار کرے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے جنت کی میراث سے منقطع یعنی ڈسکنیکٹ کر دے گا۔ ابن ماجہ۔ اور یہ بھی حال ہے کہ بعض لوگ اپنے بزرگوں کی وراثت ان بزرگوں پر پریشر ڈال کر ان کی زندگی میں ہی تقسیم کروا لیتے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے یہ بالکل غلط ہے۔ بہرحال دوستو، پانچواں ٹپکہ یہ ہے کہ وراثت کا معاملہ اللہ کی باؤنڈریز یا لائن آف کنٹرول کا معاملہ ہے۔ اس سے غفلت اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ ہم اپنی وصیت میں اپنے سیونگز اور اپنی سیونگز کی پوری مکمل ڈیٹیل اور اپنے وارثوں کی ڈیٹیل، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے 1/3 کے حقدار کے نام لکھ کر ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں تیار رکھیں، اس کی کاپیز کر کے کہیں نہ کہیں 2-3 جگہوں پر رکھیں، ورنہ یاد رکھیے کہ ناانصافی کے پورے امکانات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس جرم سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔